نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. کیا نہیں یقین کرتے یہ لوگ کہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس بڑے دن کو، اور لوگ کھڑے ہوں گے اس دن اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، ان کا اعمال نامہ ہے سجین میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تمہاری زندگیوں کا پورا ایک دفتر ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں فیصلے کے دن کو اور نہیں جھٹلاتے لوگ اس دن کو مگر حد سے بڑے ہوئے گناہگار۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔
तमाम तारीफात, किबरियाई, अज़मत अल्लाह अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की ज़ाते आला के लिए अनगिनत बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया वाली बता शाह उम्मम सुल्तान मदीना रहबर कामिल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुतहरा व मुक़द्दसा पर मोहतरम भाइयों, इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और काबिल सद एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम इंतहाई पुर्रहमत कलाम, जिसको रब्बे कायनात ने अपनी पुर्रहमत ज़ात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल फरमाया। जो बात फरमा दी कलाम इलाही है, अटल हकीकत है, जर्रा बराबर भी आगे पीछे नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह ताला का पैगाम अपने बंदों के नाम, मेरी जमीन पर बसने वालों, मेरी लातादाद अनगिनत नेमतों को इस्तेमाल करने वालों, मेरी जमीन पर चलकर और मेरी ही बगावत के रास्ते पे चलने वालों, मेरे अता करदा हाथों से मेरी हदों को तोड़ने वालों और मेरी अता करदा आंखों से मेरी ही नाफरमानी की राहों को देखने वालों, मेरे अता करदा कानों में मेरी पुर्रहमत बातें निकाल कर गैरों की बातों को दाखिल करने वालों, मेरे अता करदा दिल में मेरी तौहीद और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुर्रहमत सीरत और सुन्नत की बजाय गैरों की मोहब्बतों को डालने वालों, मसाकीन को धक्के देने वालों, कमजोरों के ऊपर इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज इख्तियार करने वालों, उम्मत को तोड़ने वालों, हमसाए को दुख पहुंचाने वालों, माँ बाप की तजलील करने वालों, इंसानों के दरमियान अमन के चमन को उजाड़ने वालों, आपने थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए चीजों में मिलावट करके बेचने वालों, पैसे पूरे लेकर पेट्रोल कम डालने वालों, कीमत पूरी लेकर नाप पूरा न देने वालों, उस घड़ी, उस वक्त और उस मुकाम को याद रखो कि जिसके बारे में कायनात के रब ने इरशाद फरमाया, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क़यामत के दिन सब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, मालिक के सामने पेश किए जाएंगे। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप फरमाते हैं कि लोग उठाए जाएंगे, बेलिबास होंगे, उस दिन लोग एक दूसरे को देखेंगे तो हया नहीं आएगी,
मसला नहीं बनेगा। फरमाया आयशा कैसी बातें करती हो, उस दिन तो जुबान पर एक लफ्ज होगा, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आज अजीब मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मंजर दीगर मुकामात भी बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। फरमाया वो वाक़या होने वाली उस दिन वाक़या हो जाएगी। ये जो पहाड़, ये जो निज़ाम, वनशक्कतिस समाउ, तुम आसमान को देखोगे तल छट हो जाएगा, कागज की तरह फट जाएगा। वल मलकु अला रिजाइहा, किनारों से फरिश्ते आगे बढ़ते हुए आएंगे और 8 फरिश्ते होंगे, समानिया 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया होगा। आसमान का, सितारों का, चांद का, पहाड़ों का सब निजाम खत्म होगा। अल्लाह अकबर। आज जब मैं इसके बारे में बड़ी तफसीरों में देख रहा था, अल्लाह के अर्श के बारे में, लोगों के बड़े बड़े गलत नजरियात हैं अल्लाह के अर्श के बारे में। लोगों ने अल्लाह ताला के बारे में बच्चों को ये पढ़ा रखा है, अल्लाह कहाँ है? हर जगह मौजूद है। ये जवाब गलत है। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। जो अल्लाह ताला के वजूद के लोग इनकारी हैं, फिर वहदतुल वजूद की बीमारी के अंदर मुब्तला है, दीगर गंदे नजरियात के अंदर मुब्तला है, और कोई अल्लाह ताला के बारे में अजीब व गरीब चीजें और बातें लोगों को बयान करके गुमराह करते हैं, वो सुन ले अल्लाह ताला का अर्श है, अल्लाह ताला का वजूद है, अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह की पिंडली का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत, कुव्वत, बसारत इस कदर बड़ी है। फरमाया कि दूर दराज जंगलों के अंदर, बेलों के अंदर एक दरख्त का एक पत्ता टूट कर जमीन पर गिरता है, अल्लाह ताला कहता है मेरे इल्म के अंदर है। समुद्रों के इल्म रखने वाला, हर चीज के अलीम बिज़ात सुदूर ज़ात। और आज वो मालिक, कायनात का रब, अल्लाह अकबर। क्या मंजर होगा, दिल दहल जाता है कि आज जिस जमीन पे हम बसते हैं और 5-6 फुट के कद को लेके इतराते फिरते हैं, थोड़ी सी इज्जत वकार ओहदे मिलने पर हम दूसरे को इंसान नहीं समझते और समझते हैं कि हम बहुत बुलंद हो गए हैं। कुछ नहीं है, आधी जहान है। यूएस भी तैयार हो रही है हर एक की, मेमोरी कार्ड बन रहा है हर एक का, सुबह का, शाम का, इज्तमाइयत का और तन्हाइयों का, हर चीज का बन रहा है। 8 फरिश्ते नमूदार होंगे अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए। एक फरिश्ते के बारे में सूरह मोमिन, इसकी पहली चंद आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला के अर्श का जिक्र है। हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर हदीस पाक लाए हैं इस मुकाम के ऊपर। फरमाया कि वो जो फरिश्ते अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए हैं, उनमें से हर एक फरिश्ते की हैयत, उसकी शक्ल व शबाहत क्या है कि उसके कंधे का और कान की सलू का फासला जमीन से लेके आसमान तक है। ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए ये नमूदार होंगे। वो क्या हैबत और जाहो जलाल होगा। और फिर आवाज आ रही होगी, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, ऐनल मलूकुल अर्ज़ी। आज मुतकब्बर कहां है? वो जिनकी गर्दन में सरगे आगे थे, अल्लाह के कानून और आइन के सामने नहीं झुकते थे। आज वो जालिम मुतकब्बर कहां है? जो कमजोरों की जमीनों पे कब्जे जमा लेते थे, जो इंसानों को गुलाम बना लेते थे,
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے اور ان کی گردنیں، ان کی جبینیں کبھی میری بارگاہ کے اندر نہیں جھکتی تھی۔ این المتکبرون، آج یہ متکبر کہاں ہیں؟ آج یہ جابر سارے کہاں ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی بولی نہیں سنائی دے گی، ایک ہی آواز آئے گی، للہ واحد القہار۔ آج تو مال کے قہار کی بادشاہی ہے، آج تو اللہ رب العالمین کا جلال ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 حصوں میں 3 مقامات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابو خالد مسجد کے مقتدیین نمازیوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں مسجد میں داخل ہوا، وقت پر آئے ہوئے نمازی، اللہ جو تیرے دین کے اندر داخل ہوئے، مسجد میں آئے، نماز جمعہ کے ثواب کے لیے، مولا کریم ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ، اپنی برکتیں نازل فرما، اور جو ثواب تو نے وعدے کیے ہیں میرے ان بھائیوں کو عطا فرما جو وقت پر نماز جمعہ کو پڑھنے کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، میں نصیحت کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں، بھائیوں خطبہ جمعہ کو معمولی نہ سمجھو، یہ مسلمانوں کی ہفتہ روزہ میٹنگ ہے، اجلاس ہے، یہاں پر ہر ہفتے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ایک دوسرے کو، غیر حاضر کا پتہ کرنا ہے کیوں نہیں آ سکا، بیمار تو نہیں، کسی مصیبت میں تو نہیں، کسی مشکل میں تو نہیں۔ آپ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے اجلاسوں میٹنگوں میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں جا کر، اور جہاں آخرت سنورنی ہے، اللہ کی پیشی میں کامیابی ملنی ہے، جنت کی راہ ملنی ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، وہاں میں سست آتا ہوں، جمعہ ختم ہونے والا ہو تب آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس خطبے کو، اس جمعے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آئیے جس طرح آپ نے خطبہ جمعہ کے اندر جلدی آئے، جو جلدی آتا ہے نا اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا 3 مقام ہیں، ان 3 مقامات کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ پہلا مقام فرمایا پل صراط ہوگی، تمام لوگوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیدا ہونے والے انسان نے اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ جہنم کے اوپر بنائی گئی، اور جو لوگ ایمان والے، مسجد سے، نماز سے، مصلی سے، قرآن سے محبت کرنے والے، ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، قرآن و سنت پر اپنے آپ کو قائم رکھنے والے، اہل ایمان، اللہ سے اور اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اس پل کے اوپر سے گزریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جہنم اس پل کے نیچے سے آواز دے رہی ہوگی، تدعو من ادبر وتولی، او اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، تجھے قرآن سنایا جاتا تھا، میرا پیغام سنایا جاتا تھا، رب کا اعلان ہوتا تھا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کا راستہ، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی ہر وقت تجھے آواز پڑتی تھی، ارے ظالم تو نے پس پشت ڈالا ان آوازوں کو، آجا، جس کے کان میں جہنم کی آواز پڑے گی وہ جہنم کے اندر گرتا چلا جائے گا۔ اور بعد مومن جد پر لنگسن تے دوزخ کیسی بھائی، دوزخ باجا مارے، چھیتی لنگ جا، تیرے نور نے میری اگ بجھائی۔ تیرا نور، تیرا رات کو جاگنا،
تیرا قرآن کا پڑھنا، تیرا صدقہ و خیرات کرنا، تیرا بچوں سے شفقت کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کو قائم کرنا، لوگوں کے ساتھ اعلیٰ میل جول رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، آج تیرے کام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جنت کے اندر ایک شخص کو مجھے دکھایا گیا جو اعلیٰ بالا خانوں کے اندر وہاں پر ٹہل رہا ہے، اس کو اعلیٰ اونچی جنت مل گئی ہے۔ میں نے پوچھا اس کا عمل کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کا امتی ہوگا جو راہ چلتے ہوئے خاردار کانٹے دار جھاڑی راستے سے ہٹا دیتا تھا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے اونچی جنت عطا فرما دی۔ عمل کتنا چھوٹا ہے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ آپ وہ شخص ہے جو پیاسوں کو پانی پلایا کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیا کرتا تھا، تو نے زندگی اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پر گزاری، آج گزر جا اس ملک کے اوپر سے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس پل کے اوپر سے گزر ہوگا تو اس وقت جان کانپ رہی ہوگی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں کہ پار کرتا ہوں۔ دوسرا مقام فرمایا جب ہم ترازو لگائیں گے، میں یعمل مثقال ذرہ خیر یرا شر یرا، ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ فرمایا ہم کسی پر کھجور کے اوپر جو گٹلی کا دھاگا ایک ہلکا سا پتا ہوتا ہے، اس کا جو وزن ہے اس کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، پورا پورا انصاف ہوگا۔ تیری ذرہ برابر نیکی اور تیری ذرہ برابر برائی شرارت لا کے ان پلوں میں رکھ دی جائے گی۔ اس دن جب ترازو کے سامنے کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں آج پلہ بھاری ہوتا ہے کہ ہلکا ہوتا ہے۔ اس دن کو اگر ہم یاد رکھیں ہر وقت میرے محترم بھائیوں، پھر کبھی بھی ناپ تول میں کمی بیشی۔ آج مسلمان ہیں، ظلم کی انتہا ہے۔ دودھ کے اندر کون سا کیمیکل ڈال کے بیچتے ہیں جو لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد ہنود کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 20-22 سال کے بچے نوجوان توڑ نہیں سکتے، ہڈیوں میں دردیں ہیں، صحیح پرورش نہیں ہو رہی، جسم صحیح نہیں بن رہے، ان ملاوٹوں کی وجہ سے، ان کیمیکلز کی وجہ سے۔ اور ظالم مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا آج یہ ظلم کر رہا ہے، اسے پتا نہیں کہ ایک دن ترازو لگایا جائے گا، حاکم کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ اور تیسرا مقام فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ، اللہ اکبر، فرمایا جس دن امان نامے تقسیم کیے جائیں گے، حاکم کی عدالت کا فیصلہ ہوگا، نہ وہاں پر کوئی وکیل، نہ پرچی سسٹم، نہ رشوت، کوئی چیز نہیں وہاں چلے گی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تو ڈی ایس پی، ڈی پی او، سی پی او کے سامنے پیشی پڑ جائے، یہاں دنیا کی عدالت میں پیشی پڑ جائے تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں قید ہوتی ہے، پتہ نہیں رہائی ملتی ہے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی مسجد میں آ کر بھی اپنے موبائل سائلنٹ نہیں کرتے، یہ عدالتوں میں باہر میل جمع کروا جاتے ہیں، اور جج صاحب کے بعد گھنٹی بج گئی، پتہ نہیں میرے خلاف فیصلہ نہ کر دے، غصے میں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 1 to 1 ملاقات کرے گا اور پوچھے گا، بتا
جوانی کے بارے میں تجھے سوال کرنا ہے کہاں پر لگا کے آیا ہے، مال دیا تھا کہاں سے کما کے کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے۔ میں تیرا رب تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، علم دیا تھا کس کھاتے میں لگا کے آیا ہے، اور اس کے لیے اصلاح کی تھی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا، میری توحید کی طرف بلایا تھا، میری سنت کی، میرے نبی کی سنت کی طرف بلایا تھا، یا ظالم اس دین کے ذریعے تو لوگوں کو گمراہ کرتا رہا اور اپنا نام دنیا کے اندر چمکاتا رہا اور اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر علم کو استعمال کرتا رہا۔ بتا، اس علم کا حساب دے، ان سانسوں کا حساب دے، آنکھوں کا حساب دے، ایک ایک چیز کا حساب آج تیرا رب تجھ سے لینا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں قرآن و سنت میں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات بندے سے 1 to 1 ہوگی، کوئی درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ اس ملاقات میں پاس فرما دے۔ یا اللہ حساب کی نوبت نہ آئے، ہم حساب دینے کے قابل نہیں۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حساب کے قابل نہیں ہیں، تو اپنی کو رحمت کر دے، کوئی مہربانی کر دے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، معاملہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، لے بھئی یہ ہے تیرا نامہ اعمال، پڑھ لے اپنی چٹھی۔ اس طرح کر کے رزلٹ کارڈ کھولے گا، نظر پڑے گی، اوپر لکھا ہوگا PASS پاس۔ او میرے بندے، تو زمین پر میرے لیے جیتا تھا، میں نے تجھے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تو میری عدالت میں پاس ہو گیا۔ یا اللہ ہم سب کو پاس فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی بولی قرآن مجید سورۃ الحاقہ الحاقہ میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگو اور بیٹا میٹرک میں پاس ہو کے آ جائے نا تو باپ سجدے میں پڑ جاتا ہے، یا اللہ میرے بیٹے نے دنیا کی پہلی سیڑھی صحیح طریقے سے پڑھ لی ہے۔ اور ایک میٹرک کے اندر فرسٹ ڈویژن کے اوپر بچے پر اتنی خوشی تو مناتا ہے، اور جس دن تیرا بیٹا اور جس دن تو اور میں اللہ کی عدالت میں انشاءاللہ اللہ نے رحمت اور برکت کی پاس ہو گئے، وہاں رزلٹ کارڈ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی لوگوں کو دکھاتا ہے نا، لوگوں میں اتنے نمبر آ گئے، اشتہار لگاتا ہے، لوگوں میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ اور وہ دن بھی ہوگا جس دن اللہ اپنے بندوں کو یہ رزلٹ کارڈ دے گا کہ تو میری عدالت میں پاس ہو گیا۔ فرمایا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں میری چٹھی پڑھ لو، میرا خط پڑھ لو، میرا رزلٹ کارڈ دیکھ لو، دیکھو میں پاس ہو گیا اللہ کی عدالت میں۔ اچھلے گا، دائیں بائیں لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، لوگوں میں اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں پاس پتہ کیوں ہو گیا؟ اگلی آیت، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں ہر وقت خیال رکھتا تھا میرا حساب، میں گمان رکھتا تھا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ نعمت اللہ نے دی تھی، کس راستے پر لگائی تھی؟ 9 بیٹے ہیں، ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا تو بیٹیاں ہیں، سورہ نور سورہ احزاب یاد کروانی تھی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پہ سیرت پہ چلانا تھا، اما عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے راہ پر چلانا تھا۔ میں نے قرآن کی ہوا نہیں لگنے دی، حدیث کے قریب نہیں بھٹکنے دیا، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کہیں مولوی نہ بن جائے، مسیتر نہ بن جائے، مسجد میں نہ آ جائے۔ میں ڈرتا رہا، میں دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ دیکھنا آج جب تیرا بچہ قرآن پڑھ کے حافظ بن کے نیک بن کے اللہ کی عدالت میں کیا ہے اور کہتا ہے لوگوں دیکھو میں اللہ کی عدالت میں پاس ہو گیا، پاس اس لیے ہوا ہوں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اس بات کا ڈر رکھتا تھا، خوف رکھتا تھا، بے گمان رکھتا تھا کہ میرا حساب ہونا ہے۔ کمال بات کر دی، یقین کیجئے یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر اس پورے خطبے میں اتنی بات کہہ کے میں نماز پڑھا دوں اپنے لیے، اپنے بھائیوں بزرگوں کے لیے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے گمان ہونا چاہیے کہ میرا قیامت کے دن حساب ہوگا، اور میں پورا آئندہ ہفتہ لیے اس آیت کو پھرتا پھروں ہر جگہ پر، جہاں جاؤں اللہ کی قسم جان کانپ جائے، ہاں میرے رب نے میرا حساب دینا۔
اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے اچھا تو نے یہ راستہ اختیار کیا تو ہمارا اعلان سن. پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اور اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر کہ وہ ان کو معاف کر دے. اللہ کہتا ہے تو نے یہ گمان رکھا تو سن. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، چل میری جنت میں تیرے ساتھ راضی ہو گیا. فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنت. تو اس دنیا کے 10 مرلے کی خاطر بے ایمانیاں پھیریاں کرتا پھر رہا ہے. تو میرے دین پہ چل، تو مجھے راضی کر جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی. اللہ کہتا ہے اس دنیا سے 10 گنا بھی. ایک عجیب معاملے ہے، وقت نہیں ہے. بندہ آیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ دیکھ وہ تیری جنت ہے، یہ آخری جنتی ہوگا جس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو جب اللہ اس کو جنت دکھائے گا، اللہ کہے گا میرے بندے یہ تیری جنت ہے. کہتا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا، میں تو 2 فٹ زمین کے قابل نہیں. جو میں نے جرم کیے، جو میں نے بغاوتیں کی ہیں، جو تیری نافرمانیاں کی ہیں، فجریں گزر گئیں، میں جماعت کو نہیں کیا تھا، میں نے قرآن کو کئی مہینے ہاتھ نہیں لگایا تھا، یتیموں کے حق کھاتا رہا، ظلم کرتا رہا اپنی جان پر. یا اللہ تو معاف کر کے اتنی بڑی جنت دے رہا ہے، مذاق تو نہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے اللہ کی شان کے لائق نہیں وہ کسی کے ساتھ مذاق کرے کہ تیری جنت. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جا میرے بندے جو تو کرتا رہا نا اس کا بدلہ لے لے. اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جب الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا دیکھے گا او میں تو فیل ہو گیا، میری قسمت ماری گئی. لم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب ہوتا ہی. یا لیتہا کانت القاضیہ، میری موت میرا فیصلہ کر دیتی. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال نہیں کام آ رہا آج. میرے مربے، میری تجوریاں، میرا بینک بیلنس، وہ حرام حلال سب جمع کہاں گیا نہیں نظر آ رہا. حلق عنی سلطانیہ، میری گورنری، میری بادشاہت، وہ میں کرسی کے بیٹھ کے جو ظلم و ستم کرتا تھا، وہ 21 توپوں کی سلامیاں لیتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا، آج وہ کہاں پر گیا. فرمایا حکم ہوگا خذوہ، پکڑ لو اس کو، گرفتار کر لو. جیسے اسے کہا نا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کے بارے میں ہوگا پکڑ لو، گرفتار کر لو اس کو. اور ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، اس کو جہنم کے سپرد کر دو. 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑو، منہ کالا آنکھیں نیلی کر کے اس کے پاؤں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم کے برد کر دو. یہ کھانا مانگے تو جہنم کے زخمیوں کی پیپ اس کے منہ میں داخل کر دو. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. تو میرے محترم بھائیوں، آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. ہم سب نے انشاءاللہ اللہ سے امید رکھی ہے کہ انشاءاللہ ہم قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار چاہتے ہیں. سب چاہتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں. پلیت آنکھوں کو نہیں ہوگا، نجس کانوں کو نہیں ہوگا، اور عقیدے کی بربادی والے دلوں کو نہیں ہوگا، غیر اللہ کی چوکٹوں پہ ٹکرے مارنے والوں کو نہیں ہوگا. لہذا آئیے اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنا دل اور جسم کا انگ انگ اس کو متبع کریں، اپنے بندگی کریں اللہ رب العالمین کی، اور اتباع کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ہمارا وہ آخرت کا دن آسان ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.